अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जिस भोंडे अंदाज में फिक्स करने की कोशिश की जा रही थी, हम पहले दिन से कहते आए थे कि ये एक बहुत ही बोगस केस है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उस पर मोहर जब्त कर दी कि ये बिल्कुल ही बोगस केस था। और जिस तरह से अब एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक फॉल्स नैरेटिव कि जी इमरान खान को तो लाडला समझकर ट्रीट कर रही है सुप्रीम कोर्ट, और जानबूझ के इमरान खान को ये रिलीफ दिया गया है। मैं आज के प्रोग्राम में सबूत के साथ साबित करूंगी, आइन की रूह से साबित करूंगी कि कैसे ये ना तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ है, ना ही ये कोई बहुत बड़ी फेवर है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान के सर पर कोई एहसान है ये फैसला देकर। उसके बाद बात करेंगे जी, नून लीग में बड़ी फूट पड़ चुकी है। नून लीग के एक बड़े मशहूर पॉलिटिशियन हैं जी, बड़े उनके सीनियर रहनुमा हैं, जो इमरान खान सपोर्टर्स को तो बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन नून लीग की सपोर्टर्स उन पर जान छिड़कते हैं, क्योंकि वो हर किस्म की बदतमीज़ी करते हैं शरीफ ख़ानदान को डिफेंड करने के लिए, और तमीज़ और अखलाकियात की हर हद पार करके वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह शरीफ ख़ानदान का अलम बुलंद किया जा सके। उन जनाब साहब की टिकट जो है वो खटाई में पड़ चुकी है, और 99% चांस यही है कि इस बार उनको टिकट नहीं मिलेगी। तो इस पे बात करेंगे कि वो कौन खुश नसीब हैं जिन्होंने शरीफ ख़ानदान की खुशामद में कोई कसर नहीं छोड़ी, और पाकिस्तानी अवाम के दिल में अपनी नफ़रत का बीज बो दिया बदतमीज़ियाँ कर करके। लेकिन जिनके लिए ये सारा कुछ उन्होंने किया, आज वही उनको टिकट देकर राज़ी नहीं। और इसके अलावा नाज़रीन, बात करेंगे जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है, इमरान खान क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे? इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की राह में आज कौन सी बहुत बड़ी रुकावट जो है वो हायल कर दी गई है, और इसका क्या आगे वे फॉरवर्ड क्या नज़र आता है? तो पहले ज़रा बात करते हैं कि ये, क्योंकि ये पहली और तीसरी खबर बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, तो पहली खबर के डॉट्स हम कनेक्ट करेंगे तीसरी खबर के साथ। पहली खबर यही कि इमरान खान का जो साइफर केस में ज़मानत का फ़ैसला आया है और कुछ भी उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सका, बल्कि उल्टा एफआईए प्रोसिक्यूटर से पूछते रहे जज साहिबान कि आप बताइए कि कैसे नुकसान किया इमरान खान ने पाकिस्तान का, क्योंकि एफआईए प्रोसिक्यूटर दलील दे रहे थे कि जी ये तो इमरान खान ने बहुत बड़ा एक पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है, इस साइफर के मामले पर सियासत की है वगैरह वगैरह। सो इस पे बकौल बैरिस्टर अबूज़र सलमान न्याजी, जो खान साहब की वकला की टीम में शामिल हैं, उन्होंने एक बड़ा लतीफ़ा शेयर किया जी, कि जिस वक्त वो तकरार कर रहे थे इमरान खान मुखालिफ वकील बार बार इस बात की कि इमरान खान ने साइफर केस के ज़रिए देखें पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया, बड़ी सुबकी करा दी है, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पूछा कि ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इमरान खान ने पाकिस्तान का कैसे नुकसान किया। तो जनाब ने फरमाया कि देखें जी, इस साइफर केस की वजह से भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। ये नुकसान किया है इमरान खान ने साइफर केस के ज़रिए पाकिस्तान का। तो शर्म का मकाम है कि अमेरिका और भारत कोई सगे बहन भाई नहीं है कि करीब आ गए हैं। चूँकि भारत हमारे ही साथ आज़ाद हुआ वो मुल्क जिसने टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़ी मेहनत की है, और वहाँ पे कागज़ात नामज़दगी सिर्फ़ एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के छीन कर, उनको कॉर्नर करके और अपनी ही अवाम के साथ लड़ाइयाँ करने में मगन नहीं है उनके इलेक्शन करवाने के इदारे या उनका पूरा निज़ाम। वो साफ शफाफ इलेक्शन बेशक 100% करवाएं ना करवाएं, कम अज़ कम वहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम चलता है। कम अज़ कम वहाँ पर वो ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमने आज तक सिर्फ एक दफ़ा आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया, और वो भी हमने वक्त से पहले अपना आईएमएफ प्रोग्राम पूरा करके, उसके बाद कभी ज़िंदगी भर हमें आईएमएफ की शक्ल नहीं देखनी पड़ी। हम कभी कशकोल लेकर उसके बाद आईएमएफ के पास नहीं गए। ये वो वजूहात हैं। उनकी फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनकी मुआशी खुद मुख्तारी वो वजह है जिस वजह से वो अमेरिका और दीगर सुपर पावर्स के करीब हैं। ये वजह नहीं है कि इमरान खान ने साइफर केस जो है वो उस पे बैरूनी साजिश को बेनकाब कर दिया और इस वजह से भारत और अमेरिका करीब आ गए, बल्कि इमरान खान ने बेनकाब किया तो आज ये आलम है कि आज अमेरिका भी अंदर ही अंदर कान पकड़ता है और कहता है कि बस करो, ये बंद कर दो इस डिस्कशन को, हम मज़ीद ज़लील होना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमने साजिश की।
سازش تو کتنے ہی ملکوں کے اندرونی معاملات میں امریکہ نے کی، لیکن پاکستان میں جس طرح سے پچھلے 1.5-2 سال میں امریکہ کی یہ سازش ایکسپوز ہوئی ہے، اس نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے اس بات کا کہ کس طرح کچھ سٹوجز کو پاکستان میں چلایا جاتا ہے اور امریکہ کی مرضی سے معاملات سارے چلتے ہیں. سو اب پاکستانی عوام نے کلیئرلی اس ساری جو ایک پتلی تماشا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اب تیسری خبر، لہٰذا عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے اب آج نیا کرتب یہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی وکلاء کی ٹیم کا جو کلرک تھا عثمان، وہ آج جب عدالت پہنچا عمران خان کی الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہونے کی پٹیشن لے کر، تو جناب اس سے عمران خان کے کاغذات چھین لیے گئے اور اس کو سپریم کورٹ میں کہیں بند کر دیا گیا. یعنی اب وہ جو وہاں پر موجود ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ گیا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلا. سو آبویسلی وہ کوئی زمین تو نہیں کھا گئی، آسمان تو نہیں نگل گیا، وہ وہیں پہ کہیں اس کو چھپا کے رکھا ہے اور کاغذات جو ہیں وہ اچک لیے گئے ہیں. اسی طرح آج ہمیں یہ بھی خبر ملی جی کہ مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کے جو وکیل ہیں عامر سعید راں، ان کو بھی ان دونوں کے جو نامینیشن فارمز تھے وہ سبمٹ کرانے جا رہے تھے، ان کو بھی اٹھا لیا گیا، کاغذات چھین لیے گئے اور ان کو اٹھا لیا گیا. سملرلی ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر، وہ ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور مزے کی بات یہ کہ پولیس میں پھر اتنا دم نہیں کہ وہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں بھائی گرفتار ہو رہے ہیں لوگ. پولیس کہتی ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں جی. تو یہ عجیب مطلب بدماشی کا یہ عالم ہے. جس طرح ہم وہ دیکھتے تھے کہ بچپن میں جو بھی ہمارا ایسا دوست جو کرکٹ میں کمزور ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا، اس کی ایک ہی ضد ہوتی تھی کہ جی پہلے میں بیٹنگ کروں گا، آپ مجھے بالنگ کرائیں اور اس کے بعد پھر آپ کی باری آئے گی، اور اپنی باری لیتے ہی بھاگ جاتا تھا. یا پھر جس وقت اسے لگتا تھا کہ اب وہ میچ 100% ہارے گا ہی ہارے گا تو وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتا تھا. اب ایسا ہی کچھ عالم عمران خان مخالفین کا بھی ہے کہ ان کے اپنے کروائے گئے سرویز میں پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کہیں پہ 90% آ رہی ہے، کہیں پہ 85% ہے، کہیں پہ 92% ہے. تو جب آپ کی پاپولیرٹی 10-15% سے بھی نچڑ کر 8%, 7% پہ آ جائے، اور کہیں پہ جو آپ کے بڑے تگڑے حلقے ہوتے تھے ماضی میں جہاں پہ آپ کلین سویپ کیا کرتے تھے، وہاں پہ آپ کی مقبولیت صرف 15% رہ جائے، 18% رہ جائے، 12% رہ جائے، تو آبویسلی وکٹیں اٹھا کے بھاگنا ہی ہے. لیکن حیرت تو مجھے الیکشن کمیشن پہ ہے کہ وہ تو اس ساری یہ جو بھی نانسنس چل رہی ہے اس کو بند کریں. انہوں نے جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے کے اپنا گزارا کرتے ہیں، وہ کیوں اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہم کیوں اس کو ایز اے نارم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں بھئی یہ تو ہوتا ہی ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز فرماتے تھے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن کوئی بری بات نہیں ہے، نظام کو چلتے رہنا چاہیے، کرپشن ہوتی رہتی ہے. تو اسی طرح پاکستانی عوام کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں دھاندلی ہوتی ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور ہر قسم کی دھاندلی، کرپشن، بدعنوانی کا دفاع کرنے والے جناب طلال چودھری، نون لیگ کے سینئر رہنما، جو کہ اپنی بدزبانی کی وجہ سے بڑی شہرت انہوں نے پائی ماشاءاللہ کنٹری وائڈ، کہ بڑا بدتمیزی کر دیتے ہیں اور جہاں جاتے، بلکہ ہم نے ایک وہ بھی واقعہ سنا تھا کہ مریم نواز میٹنگ میں ان کے لیے تالیاں بجوایا کرتی تھیں کہ واہ واہ طلال چھا گئے ہو، کیا کمال بدتمیزی کی ہے مخالفین کے ساتھ. تو ظاہر ہے عزت دار بندہ بدتمیز بندے کو دیکھ کے کتنی ہی بات کرتا ہے. لیکن یہاں پہ طلال چودھری کے ساتھ یہاں پہ ہمارے نیبرہڈ میں کئی لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ذرا اچھی ریس دے کے اور ایکسلریٹ کر کے گاڑی کو، تو ذرا سب کو پتہ تو چلے نا جی گڈی شڈی رکھی ہے. سو خیر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، طلال چودھری صاحب کی ٹکٹ جناب پڑ گئی ہے کھٹائی میں، کیونکہ طلال چودھری کے مقابلے میں اب جو صاحب آ رہے ہیں، ماسی ایک سیکنڈ، طلال چودھری کے مقابلے میں جو صاحب ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا بگ فیٹ لوٹا ہے، جن کی مدد سے شہباز شریف صاحب کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئے ہیں تو انہی کی مدد سے آئے ہیں. اگر یہ ہماری مدد نہ کرتے اس 420 نمبری میں تو ہم تو کبھی آ نہیں سکتے تھے. لہٰذا راجہ ریاض اور نواب شیر وزیر جو ہیں، ان دونوں کے لیے بہت پکا ووٹ ہے شہباز شریف کا، اور انہوں نے بڑی حد تک نواز شریف کو بھی کنونس کر لیا ہے
کہ دیکھیں جی ایسے لوگوں کی بجائے آپ ان کو وہ کریں جو ہمیں باقاعدہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ان کی دغا بازی کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرانے میں ہمیں مدد ملی تھی، ہمیں ان کو نوازنا ہے۔ چھوڑیں یہ طلال شلال کو، یہ پہلے بھی ہماری خوش آمدیں کرتے تھے، بعد میں بھی کریں گے، انہوں نے چھڈو، پریکٹیکلی جنہوں نے ہیلپ کی ہے انہوں دے پاسے آؤ ذرا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کو یاد ہوگا چودھری پرویز الہی کہا کرتے تھے کہ طلال تو میری گاڑی کے آگے لوڈیاں ڈالا کرتا تھا، دھمالے ڈالتا تھا، اور پھر وہ ایک ویڈیو وائرل بھی ہوئی جس میں چودھری پرویز الہی کی گاڑی کے آگے طلال صاحب ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہ حال ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے جب آپ یعنی جب آپ ایسے بن جاتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میاں صاحب کی کرپشن پہ آپ انہیں سوال کرتے، بدعنوانی پہ آپ سوال کرتے اور اپنی راہیں جدا کرتے کہ بھئی یہ تو آمدن سے زائد ساسجات کا جواب نہیں دے سکے، ہم کیوں ان کا ساتھ دیں، وہ آؤٹ آف دا وے جا کے غلط چیزوں کا دفاع کرتے رہے، اور آج آپ دیکھیں انجام یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کو غلط کام میں مدد کی پریکٹیکلی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ ان کا غیر ضروری طور پر اور کچھ زیادہ ہی خطرناک حد تک ایموشنل ہو کر دفاع کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ساتھ دے رہے ہیں پریکٹیکلی 420 نمبری میں ساتھ جو ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہ جناب بہت ہی انٹرسٹنگ الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ شریف برادران ٹکٹس ایلوکیٹ کر کے تو چلو ٹکٹس الاٹ کر کے کچھ لوگوں کو تو نواز رہے ہیں جو لوٹے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستانی عوام نے اب آگے حشر کیا کرنا ہے لوٹوں کا۔ تو لوٹوں کی جو درگت پاکستانی عوام اس الیکشن میں بنانے جا رہی ہے وہ تاریخی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان چھین کے اگر ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو ہرا لیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ سے بھی تلوار کا جو پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تھا وہ چھین کر تیر کا نشان دے دیا گیا تھا، لیکن ٹھپا پھر تیر پر ہی لگا تھا اور پورا نظام بے نظیر کے خلاف کھڑا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ اس وقت بے نظیر 50% کا بتایا جاتا ہے کہ 48 سے 50% تک ان کی پاپولیرٹی کا پرسنٹیج تھا، لہٰذا ان کو ایسا ووٹ پڑا کہ جو پھر نظام بھی کنٹرول نہیں کر سکا۔ اور یہاں پہ تو حالات یہ ہیں کہ عمران خان 90% سے اوپر جا رہے ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں کل پرسوں ایک شادی پہ میں گئی، وہاں پہ بھی یہی بات چل رہی تھی، جو ملتا ہے لٹرلی جو ملتا ہے وہ ایک ہی بات پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیا بنے گا۔ اور میں تو عمران خان کے ووٹرز کو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ مایوس تو بالکل نہیں ہو، آپ کے ووٹ سے فیصلہ ہوگا کہ اس الیکشن میں ہونا کیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں آپ کے ووٹ سے فرق نہیں پڑتا، دھاندلی ہو جائے گی تو کیا ہوگا، نہیں، دھاندلی 18-20 19-20 ہو سکتا ہے، 16-20 ہو سکتا ہے، دھاندلی 0 اور 20 پہ نہیں چلتی، دھاندلی 1 اور 20 پہ نہیں چلتی، اتنا فرق دھاندلی نہیں مٹا سکتی۔ اگر آپ لاکھوں کی تعداد میں ہر حلقے میں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلیں گے تو کتنے ہی ووٹوں کی دھاندلی ہو جائے گی۔ دھاندلی کا مارجن یاد رکھیں ہمیشہ 10-15-20 ہزار ہوتا ہے، میکسیمم اگر کوئی بڑا زور لگا لے تو 25 ہزار تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ نکلیں ہی لاکھوں کی تعداد میں تو کتنا کور کر لیں گے، دھاندلی سے کچھ نہیں ہونا۔ تو اس لیے دھاندلی کا نہ سوچیں، آپ نے ووٹ کاسٹ کرنے ضرور جانا ہے، آپ نے کسی قسم کی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ رومرز کئی چلیں گی ابھی کہ جی پی ٹی آئی تو الیکشن بوائیکاٹ کرنے لگی ہے، اگر یہی ہونا ہے، کئی فیک اکاؤنٹس کے ذریعے جنہیں پی ٹی آئی کا سپورٹر شو کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ جی فلاں نے کہہ دیا، عماد اظہر نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، جی ہم تو بوائیکاٹ کر رہے ہیں۔ کسی ایسی فضول بات پہ آپ نے کان نہیں دھرنا، کیونکہ الیکشن بوائیکاٹ نہیں کیا جائے گا، الیکشن بوائیکاٹ نہیں کر رہے۔ عمران خان کا اصولی فیصلہ ہے جیل سے کہ الیکشن بوائیکاٹ نہیں کرنا۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی الیکشن کمیشن نے فرمایا کہ یہ جو ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو لوگ جس عہدے پر ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے، کیا کرنا ہے، کوئی بھی شخص جو نظام سے باہر ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی عمران خان کی طرف اشارہ ہے کہ عمران خان ٹکٹس کا فیصلہ نہیں کریں گے، عمران خان ہی ٹکٹس کا فیصلہ کریں گے۔ آپ جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں نا، آپ الیکشن کروانے آئے ہیں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ آپ کا تو اتنا بھی نہیں بنتا کہ آپ پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے تو خود پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو 90 دن کے اندر اندر اسمبلی جلدی ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشن کروانا تھا، آپ نے نہیں کروایا، آپ تو خود آئین شکنی کے مرتکب ہیں۔ آپ کیسے کسی پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ کامنٹ بھی کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کہ پاکستانی عوام کو ذہن میں ہونے چاہیے، اور آئی ایم شیور ان میں سے بہت سی باتیں
آپ لوگ آلریڈی آپ کے ذہن نشین ہوں گی، اپنے بچوں کو یہ چیز آپ سمجھائیں، اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان میں یہ شعور اور آگاہی لائیں، تاکہ یہ جتنا بھی میڈیا پر ایک فالس نیریٹو کریٹ کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ہوتا تھا جی، یہ شروع تو ہوتا آیا ہے، اسٹیبلشمنٹ تو شروع تو اس طرح کر دی ہے. یہ کچھ شروع سے اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ عورتوں کی گھروں میں جا کے چادریں کھینچی جائیں، جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے، یہ کوئی شروع سے نہیں ہوتا تھا. یہ کوئی پاکستان کا کلچر نہیں ہے، یہ کوئی ہمارا دین نہیں ہے یہ چیزیں سکھاتا. یہ سب فضولیت ہے، اور یہ صرف ابھی اقتدار میں آنے کے لیے یہ خود یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کل کو انہوں نے ہاتھ جھاڑ کے ہر چیز کا ذمہ 100% اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا ہے. میں نہیں کہتی کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی مدد نہیں کر رہی، 100% ہو رہی ہے، سب نظر آ رہا ہے. لیکن جو کچھ یہ خود بھی کر رہے ہیں، جو کچھ یہ اپنا انفلوئنس یوز کر کے پولیس کو مس یوز کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، کل کو انہوں نے 100% صرف اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرنا ہے، اپنا کردار آرام سے کنوینئنٹلی نکال لینے بیچ میں سے. تو یہ بہت ہی ایک شرمناک انداز ہے جس سے الیکشن کمیشن اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی بائسڈ اپروچ نظر آ رہی ہے، جس طرح سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن خاموش ہے اس پہ. جس طرح ان انتظامیہ کے لوگوں کو، سول انتظامیہ کے لوگوں کو ریٹرننگ آفیسرز بھرتی کیا جا رہا ہے کہ جو خود ان کے بینیفیشریز ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، تو انہوں نے کیا صاف شفاف الیکشن کرانا ہے؟ جو الیکشن کمیشن خفیہ ٹرائل کر رہا ہے بیٹھ کے جیل میں عمران خان کا، اس نے کیا عمران خان کی پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے جی؟ اور جو اول تو ان کو انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ٹرائل کورٹ میں اب یہ جب جائے گا معاملہ، تو سائفر کیس میں تو رہا ہی کچھ نہیں. اب تو اٹس انڈیفینسیبل. اور ویسے بھی امریکہ کے لیے خود اب یہ گلے پڑ رہے سارا معاملہ، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ ڈسکشن ختم ہونی چاہیے، سوری. لہٰذا اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اب ان کا فوکس دوبارہ سے توشہ خانہ کیس پہ شفٹ ہوگا. 190 ملین پاؤنڈز کیس جو کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں تو اس میں سے ایک بھی پیسہ کبھی آیا نہیں ہے، وہ بھی ڈیفینڈ کرنا ان کے لیے ناممکن ہے اس الزام کو. اس کے بعد جو توشہ خانہ ہے اس کی اگر بات کریں، تو جن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے عمران خان پہ یہ جعلی مقدمہ بنایا ہے، ان کا حال یہ کہ انہوں نے مہنگی ترین بڑی بڑی گاڑیاں نہ صرف خود لیں، بچوں کو لے کے دیں، کیا کیا نوازشات نہیں کیں پاکستان کے قومی خزانے سے، اور اونے پونے داموں یہ سارے انہوں نے فائدے لوٹے. تو آبویسلی وہاں پہ بھی یہ پھنسیں گے. تو یہ بڑی کیش 22 سچویشن ہے جس میں یہ خود ہی وہ کیا تھا، مکڑی کے جالے میں. یہ مکڑی کے جالے میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، عمران خان کو گرانے کے چکر میں یہ خود پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ خود ہی ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. سو بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، پھر انشاءاللہ کچھ دیر بعد آپ سے مزید امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پہ بات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.